अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई। जज हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब को, आपको मालूम है, 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई और उसके बाद उनके हुक्म पर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया। लाहौर से उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद मेडिकल चेकअप के बाद उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ उनको रखा गया है। और ताहाल अफसोसनाक बात यह है कि इमरान खान साहब को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो अब तक की इतलात है उनके मुताबिक जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो उनसे मिलने गई। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर वकला कुछ कागजात पर दस्तखत लेने थे, कुछ वकालतनामे के ऊपर दस्तखत की बात हो रही है और खैरियत दरियाफ्त करना थी अपने क्लाइंट की। उन वकला को मिलने नहीं दिया गया। खैरियत दरियाफ्त करना भी एक मकसद था, मगर ऐसा नहीं हो सका। उन्हें यह कहकर कि आप कल आएँ और वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये उनका एक हक था, एक जमहूरी हक था। और किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जब कोई शख्स कैद होता है तो उससे उसके वर्सा या कम अज़ कम वकला तो हर सूरत उनको मिलने की इजाज़त होती है। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो हम ये समझते हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ हो सकता है गलत हुआ हो, मगर इस हद तक जो रियासत है उसने एक मुल्जिम के साथ सख्ती से नहीं निपटा जो आज बदकिस्मती के साथ हमें नजर आ रहा है। और जो गुज़िश्ता रोज का अदालती फैसला है वो फैसला ही एक मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो रियासती जबर का निशाना बने हुए हैं। किस तरह एक भोंडे अंदाज में जज हुमायूं दिलावर ने एक फैसला किया एक दूसरे फरीक को सुने बगैर। ये बड़ा ही एक अलमिया है पाकिस्तान का कि आज एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, जिनके बारे में ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, उनकी मकबूलियत शायद हजम नहीं हो पा रही या कुछ भी है, उनको अब जो है वो कैद कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है और शायद तवक्को की जा रही है कि उनको तोड़ा जाएगा और उनका जो एक घमंड है बकौल उनके वो कम किया जाएगा। मगर बज़ाहिर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब एंटिसिपेटेड इट ऑल अलोंग, उन्होंने पहले ये बात कह दी थी कि उनके साथ क्या कुछ होगा और उन्होंने एक कॉल भी दी लोगों को कि वो घरों से बाहर निकलें। और कुछ शहरों में लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले भी हैं और बड़े पुरअमन अंदाज में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब देखते हैं इस केस में मजीद आगे क्या पेशरफ्त होती है। कुछ लोग यहाँ पर एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है, बहुत से लोग आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारा हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, बड़ी हमारी जान पहचान है, मगर बावजूद इसके मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब के बारे में हमारे ही कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात में उनकी सिफारिशें लड़ाते रहे और उनसे कहते रहे कि फवाद चौधरी ने आपका बहुत साथ दिया है और उनको पार्टी में वापस आपको लाना होगा, लाना चाहिए। इमरान खान साहब को हमारी इतलात के मुताबिक कुछ सहाफ़ी ये इंसिस्ट करते रहे। और दूसरी जानिब हमने जो देखा है, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया और फवाद चौधरी की जानिब से कोई एक ट्वीट भी जो है मुज़म्मती ट्वीट तो क्या, कोई सादा सा ट्वीट भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक या उस अदालती फैसले से मुतल्लिक जिसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आइन के मुनाफी करार दे दिया है, और उस फैसले के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कोई बात नहीं की। शायद उन्होंने किसी जगह बयान दिया हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सूरत हाल है और हमारे लोग जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो अपना काम करने की बजाय अब सियासतदानों के दरमियान एज अ मीडिएटर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा काम हरगिज़ नहीं है। हमें फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं और जो चीज़ हमें समझ आती है वो हम पब्लिक तक पहुँचाएँ, यही हमारा एक काम है। और अगर हम इसको भी ईमानदारी से करें तो आई थिंक ये काफ़ी होता है, बजाय इसके कि हम लोग मेडलिंग करें और जो सियासतदान है, जो सियासी लोग हैं, जो इस तरह के ताकतवर लोग हैं, उनके स्टूजेस के तौर पर अपना काम करें। खैर, हैविंग सेड दैट, अब जो सूरत हाल है उससे नज़र तो यही आ रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो अब हुआ है, ये कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआत है और इसके बाद और भी काफ़ी कुछ होने जा रहा है। देखते हैं वो सब कुछ क्या होगा। हुकूमत भी चंद रोज़ की मेहमान है, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी फिर ऑब्वियसली जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसमें शायद कुछ हो। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है
کہ تقریباً آج سے 7-8 روز کے بعد شاید سپریم کورٹ بھی کچھ حرکت میں آ سکتی ہے، اور ایک ٹریلر تو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے گزشتہ روز تو نہیں، تقریباً 2 روز قبل ایک محفوظ شدہ فیصلہ بالآخر جاری کر دیا گیا 4 ماہ کے بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، اپنے ناظرین کے لیے میں وہ رکھ دیتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ 2 روز لگے، اس پر بات ہم نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس بھی وقت نہیں تھا۔ توشہ خانہ کیس کے اوپر ہی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم کرتے رہے، کیونکہ وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہمیں چیز نظر آ رہی تھی، اور یہ اسی دوران بیچ میں کہیں رہ گیا کیس، مگر یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مختصر فیصلہ جو غالباً 4 اپریل کو سنایا تھا 3 رکنی بینچ نے، اور جس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے ایک شیڈیول دیا تھا، پورا انتخابی شیڈیول، جس میں 14 مئی کی تاریخ فائنل کی گئی تھی پولنگ کے لیے۔ اس کے بعد پھر صدر مملکت نے وہ تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھائی تھی، اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور یہ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے۔ 25 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس اکثر کے پاس یہ معلومات شاید پہلے ہوں، مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس فیصلے سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں سنا، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ڈیموکریسی کے اوپر انہوں نے بڑا یہاں پر زور دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کی خامیاں ہیں یا الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کا مطالبہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ذکر کیوں کیا، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت ان دونوں صوبوں میں انتخابات کا جو کیس ہے وہ زیر سماعت تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، ہمیں تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہوگا، میں یہاں پر پاز کرتا ہوں، کچھ دیر کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے اس فیصلے کے بارے میں جو انتخابات کے کیس میں جسٹس منیب اختر نے جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ ایک آئینی جزو یا ادارہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کے ناکام ہونے پر الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا۔ آئینی اور قانونی طور پر اس کا جواب بڑا ہی واضح ہے۔ جسٹس منیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات مہینوں ملتوی کرنے کی بجائے رٹ لینے خود عدالت آنا چاہیے تھا، اور بے شک الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، تاہم الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی درستگی اور قانونی حیثیت کو طے کرنا عدالت کا کام ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کا۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری کو نظر انداز نہیں کر سکتا، یعنی ایک آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی انتخابات کرانا، اس کو پوری کرانے کے لیے جو ہے وہ دوسری ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آئینی ذمہ داری اور اختیار میں فرق کو، آئین جو ہے وہ ذمہ داری اور اختیار میں جو فرق ہے اس کو واضح کرتا ہے، اور آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت لیں؟ یہ سوال اٹھایا سپریم کورٹ نے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم فراہمی پر عدالت میں آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جاتا۔ الیکشن کمیشن بتاتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز سیکیورٹی اور فنڈز فراہم نہیں کر رہی۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ انتخابات کسی ایجنسی یا اتھارٹی کی خواہش پر ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ جمہوریت انتخابات کے بغیر بے معنی ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جسٹس منیب اختر نے اس پر بات کی ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ سب سے زیادہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنس ہے، اور اس کے بغیر جو جمہوریت ہے وہ انتخابات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اور جمہوریت انتخابات کا مطالبہ جبکہ آئین انتخابات کا حکم دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو انگریزی میں جملہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں انتخابات جو ہے، ڈیموکریسی ڈیمانڈز جو الیکشنز ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کمانڈ کرتا ہے الیکشنز۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انہوں نے جملہ، اور یہ جملہ انہوں نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ 3 مختلف مواقعوں پر اسی جملے کو انہوں نے مختلف جگہوں پر اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں رکاوٹ سے الیکشن کمیشن نے ایک طرح جمہوریت کو پٹری سے اتارا ہے، اور کے پی کے میں انتخابات سے متعلق معاملے کو انہوں نے کہا کہ ملتوی کیا جاتا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے تفصیلی وجوہات کے ساتھ عدالت کیس کو نمٹاتی ہے۔ مگر میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ابھی ایک ٹریلر ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اس کے بعد انتخابات کیس میں ہی ایک اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آنا ہے، اور وہ فیصلہ ہوگا انتخابات کیس میں نظر ثانی کا تفصیلی فیصلہ۔ آپ کو یاد ہوگا اسی فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا، سپریم کورٹ میں اس پر سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد معاملہ کہیں سے کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ابھی آنا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، مختلف لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو اس وقت کی یعنی آج بھی جو مقتدر حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، یا جو گورنمنٹ ہے، وہ لوگ ہی مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے انتخابات جو ہے وہ آگے بڑھانے میں ایک کلیدی کردار، اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکورٹی فراہم کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کیا کرے گی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلے میں کچھ لکھا نہیں ہے، مگر میری دانش میں شاید میں اتنا قابل نہیں ہوں، جو کچھ لکھا ہے یہ بہت کچھ ہے، اور یہ جو آبزرویشنز ہیں الیکشن کمیشن سے متعلق، ان کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اور اثر ہمیں شاید اگلے فیصلے میں نظر آئے گا جو آئندہ چند روز میں امید ہے آ جائے۔ اور امید ہمیں اس وجہ سے ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی کافی زیادہ تاخیر کر چکی ہے۔ اگر آپ نے ایک معاملے پر نوٹس لے ہی لیا ہے اور آپ نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم نے انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے، تو کم از کم اپنے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو جاری کرنے میں اس حد تک تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ معمول کے مقدمات میں اگر تاخیر ہوتی بھی ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے، مگر اس طرح جو سگنیفیکنس ہے ان معاملات کی، الیکشنز جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ الیکشنز کے بغیر بے معنی ہے، تو پھر کم از کم ان کے عدالتی فیصلے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو یہ اس جواز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ ہم دیر کر دیتے ہیں ججمنٹس لکھنے کے اندر۔ اور یہاں پر میں مخاطب ہوں چیف جسٹس سے، جو خود ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اور فائلوں کا ایک انبار ہے، مگر جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ درجنوں بھی نہیں ہیں، صرف 3 سے 4 ہیں، اور ان کے اوپر فیصلے لکھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ بدقسمتی کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ وہ ججمنٹس لکھنے میں کافی وقت لیتے ہیں، اور اس سے سفر مجھے یہ لگتا ہے کہ عام پبلک کرتی ہے، اور اس کیس میں وہ ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، یا پھر جو ان کی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق آئین اور قانون میں ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں، فیصلہ تو کریں، فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو یہی حالات ہوں گے جو آج پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان تھوڑا سا صبر کر لیتی اور معاملات خود بخود سپریم کورٹ میں آتے، تو اول تو سپریم کورٹ میں اس حد تک جو ججز کے اختلافات ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نہ ملتے، اور اس کے بعد کی صورتحال اس حد تک خراب نہ ہوتی کہ سانحہ 9 مئی ہوا، اور آج بھی ہمارے سامنے ہے تمام تر واقعات اور حالات کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، حالات تو ایسے نہیں ہیں، مگر امید رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے جلد جو ہے کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔